अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, शहर कायद में अमन अमान की सूरत हाल खासी मखदूश है। एक ही हफ्ते में 3 बच्चे अगवा हो चुके हैं जिनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, जबकि गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और IG सिंध तीनों ही खासे मुतहरिक हैं, लेकिन मामला जो हैं वो बयानात और अहकामात तक या फिर हिदायत तक ही महदूद है। मजीद पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। कराची में दंदनाते हुए डाकू ने एक और जान ले ली है, एक और घर के चिराग को बुझा दिया है, जो कि सुबह फजर की नमाज पढ़कर निकलने वाला नौजवान डकैतों के गोली का निशाना बन गया। सूरत हाल क्या है इस पर जरूर बात करेंगे। जबकि एक तरफ आवाम महंगाई का शिकार है तो दूसरी तरफ हुकूमती अरकान मुआशी तरक्की का बड़ा खूबसूरत मंजरनामा खींच रहे हैं, मंजरकशी कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत जो है वो 7% बढ़ चुकी है और 1.3 करोड़ आवाम पाकिस्तान की वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। वज़ीर आज़म के मंजूर करदा नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत FBI ने अपने अमले के तवस्सुत से टैक्स नादहिंदगान और शॉर्ट फाइलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का भी फैसला किया है। क्या मुल्क में इक्तसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी वाक़या हुई है? क्या मौजूदा हालात में आवाम को कुछ रिलीफ मिला है? ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। साजिद अहमद साहब हैं, MKM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। चौधरी अकमल साहब होंगे, माहिर मुआशियात हैं और हम इनसे बात करेंगे, इनके व्यूज लेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर लिया साजिद अहमद साहब ने, उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम साजिद अहमद साहब। जी वालेकुम सलाम। साजिद अहमद साहब, शहर कायद के बासियों को जिन मसाइल का सामना है वो किसी से ढके छुपे नहीं है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल अचानक से बिगड़ी है इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक ही हफ्ते में 3 बच्चे अगवा हो गए, एक नौजवान को गोली मार दिया गया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स इतने मुतहर्रिक हैं, जबकि मेयर कराची ये कहते हैं कि सेफ सिटी के लिए हम मंसूबे लेके आ रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से मंसूबे आवाम की सहूलत के लिए, आवाम की सेफ्टी के लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन आवाम और आने वाली नस्ल और जो है जिसका मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा देखें, गुज़श्ता कई अरसों से कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट रही है, ठीक है ना। अच्छा, अभी रमजान फिर आ रहे हैं, आपको याद होगा पिछला रमजान गुजरा है, किस कदर इससे पहले पहले चोरी, डकैती और डकैती के दौरान कराची के लोगों का कत्लेआम जिस तरह हुआ है दुनिया ने देखा है। नौजवान बच्चे मारे गए, उसके अंदर NLD के अच्छे ज़हीन तालिब इल्म मारे गए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट मारे गए इन वाक़यात। ATM से निकलने वाले खास तौर पे निशाना रहे। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बड़ा शोर हुआ उस वक्त कि अब हम कंट्रोल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला संजार साहब का कहना ये था कि इतना बड़ा शहर है, छोटे मोटे वाक़यात तो होते रहते हैं, ठीक है ना। और CM सिंध का भी उस दौरान स्टेटमेंट मुख्तलिफ आए कि हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप देखें कि इनकी हुकूमत को 17वां साल चल रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और इस तकरीबन 2-2.5 साल से इनका मेयर कराची भी इनका अपना है, जिस तरह से भी आया बहरहाल आ गया वो, ठीक है ना। अच्छा, ना तो शहर में स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल में आ सके हैं, अच्छा ना बच्चों का अभी आपने अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि 3 बच्चे कुछ दिनों के दौरान अगवा हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये वाक़यात तसलसल से जा रही हैं, फिर वक्त कुछ दिन के रुकते हैं और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर वक्त रुकते हैं, फिर स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, फिर हम आप मिलकर डिबेट करते हैं शहर के हालात पर, अगवा बराए तावान पर, चोरी पर, डकैती पर, कत्ल व गारतगिरी पर, इन सब मामला पर डिबेट होती है, ठीक है ना। फिर वहाँ से स्टेटमेंट मारना शुरू हो जाते हैं सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, इंशाअल्लाह जल्द हम हालात पर काबू पा लेंगे, बहुत बड़ा शहर है और गुंजाइश से ज़्यादा आबादी बढ़ गई है, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। मसाइल यहाँ इतने सारे हैं कि मतलब बंदा किस चीज़ पर बात करें। अच्छा, मसाइल इतने कोई रिजॉल्व अब आज तक हुआ नहीं है। वाटर का मसला, पानी का मसला इस शहर का हल होके दे रहा, सेवरेज का मसला इस शहर का हल होके दे रहा। अभी कुछ दिनों पहले ही शाह फैसल कॉलोनी UC2 के अंदर, जहाँ जमात इस्लामी के UC चेयरमैन है, वहाँ बच्चा
कवर ना होने की वजह से, मैनुअल का ढक्कन गटर में गिर गया था, बिल्कुल। और अभी ये और हलाक हो गया। बीआरटी बनने में जो पानी की लाइन टूटी है, जिसने महीनों कराची के शहरियों को परेशान रखा, तो और एक दफा नहीं 2-3 दफा टूटी वो 84 इंच कुत्र की जो पाइपलाइन थी। तो मामला बहुत है, ठीक कह रहे हैं आप। अभी कल ही के प्रोग्राम में तर्जमान सिंध का ये कहना था कि हुकूमत सिंध बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा मसाइल हैं कि उनको हल करने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। तो आप समझते हैं कि हुकूमत सिंध को 17 सालों का वक्त कम पड़ गया कि एक कुत्ते के कांटे की वैक्सीन भी दस्तयाब नहीं होती है अस्पतालों में? आप देखिए नहीं, 17 बहुत होते हैं, 17 साल दो करने वाले 3-4 साल में के अंदर नक्शा तब्दील कर देते हैं। फिर मेयर कराची एक जमाने में मुस्तफा कमाल थे ना, उससे पहले फारूक सत्तार थे एमकेएम के, फिर मुस्तफा कमाल आए, और इस तरह जब जब गवर्नमेंट एमकेएम पाकिस्तान के पास आई तो उसने काम क्या करके दिखाया ना। करने वाले बहुत कुछ कर सकते हैं, ना करने वाले तहिया करने के हमें करना नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट देना है तो सिर्फ स्टेटमेंट ही चलेगा, ठीक है ना। अच्छा देख लें आप शहर के हालात देख लें, पानी की प्रॉब्लम यहाँ पर है, सेवरेज के मसाइल यहाँ पर हैं, बच्चे गटर में डूबकर हलाक यहाँ हो रहे हैं, ठीक है ना। बेरोजगारी, महंगाई वो अलग एक चैप्टर है। और इसके अलावा जिस तरह से क्या कहते हैं अपना, सिर्फ कराची नहीं, आप सिर्फ कराची को हम कहें कि कराची में बहुत पाकिस्तान दुश्मनी ने काम कर लिया, इन्होंने अंदर सिंध के अंदर भी कोई काम नहीं किया। आप उठा लें 17 साल के दौरान, उठा लें 17 साल की पूरी तारीख उठा लें तो उन्होंने सिंध में कोई काम नहीं किया, ठीक है ना। इस शहर में आबादी का लोड बढ़ता जा रहा है, मुख्तलिफ सूबों से लोग यहाँ पर माइग्रेट कर आ रहे हैं अपना जॉब के लिए। ठीक कह रहे हैं साजिद अहमद साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा एक वजारत तो आपके पास भी है ना, तालीम की वजारत है आई थिंक, जो 28 जनवरी के बाद बेशक तालीम की वजारत एमकेएम पाकिस्तान के पास है, लेकिन अभी तालीम के मामला तो बड़े बिगड़े हुए हैं सर जी। सिंध हुकूमत में आप देखें ना, सिंध में आप फर्स्ट ईयर के पेपर्स के हालत देख रहे हैं, नतीजा जो आया है 33% और 29% इंजीनियरिंग और मेडिकल का नतीजा आ गया, और एमडी केट के जो एग्जाम्स हुए वो 2-2 मरतबा हुए। तो मतलब काम तो कहीं से भी नहीं हो रहा ना। अगर पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा कारकर्दगी नहीं दिखा रही तो आपकी कारकर्दगी पर भी तो सवाल या निशान है सर जी। देखिए जो वफाकी वज़ीर तालीम है उनका डोमेन बहुत महदूद है, ठीक है ना। एक तो इस्लामाबाद की टैटी तक का काम है सर, तो ऐसी वजारत का क्या फायदा? हाँ कोई फायदा नहीं, सही कह रहे हैं आप, कोई फायदा नहीं। लेकिन जो होलसेल जो काम है वो सिंध गवर्नमेंट का, सीएम इनके पास है, ठीक है ना। तमाम वजारतें मेन इनके पास हैं। एनएफसी अवार्ड के बाद तमाम वफाक से फंड सिंध गवर्नमेंट के पास आ रहा है, ठीक है ना। अखराजात का इख्तियार इनके पास है, डेवलपमेंट का इख्तियार इनके पास है, ट्रांसफर पोस्टिंग का इख्तियार इनके पास है। आईजी आप कराची के नुमाइंदा जमात कहलाते हैं, तो कैसे मसाइल का हल करेंगे शहर कायद के वासियों के? हमने तो मसाइल का हल पेश किया है और 12 पेश किया है कि देखें स्ट्रॉन्ग बल्दियाती सिस्टम, बाख्तियार बल्दियाती सिस्टम लेकर इस शहर के अंदर आ जाए, बल्कि यही नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर लेके आए। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर सूबे बनने चाहिए, सूबे मसाइल का हल है। यानी कि 5 करोड़ की आबादी को अंदरूनी सिंध से आया हुआ एक सीएम इस शहर को चलाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है ना। कि रहता वो लाड़काना ठट्टा बदीन में और शहर पर आकर हुक्मरानी करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। ना उनका वोट बैंक है इधर, ना उनकी अक्सरियत, कुछ भी तो नहीं है इधर ना, ठीक है ना। अच्छा लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्ती की हुकूमत करना, ना अंदरूनी सिंध संभाल पा रहे हैं और ना अर्बन को संभाल पा रहे हैं लोग, ना रूरल्स को संभाल पा रहे हैं। आप देख लें जो इस शहर का, इस सूबे का हाल है। पंजाब में फिर काम हो रहा है, जहाँ सीएम अगर शहबाज शरीफ आए उन्होंने काम किया, एक जमाने नवाज शरीफ थे उन्होंने काम किया, मरियम नवाज उन्होंने काम किया, उसके अलावा चौधरी परवेज इलाही साहब ने काम किया वहाँ। इससे पहले जितने भी आए पंजाब को सबने ओन किया। केपी में जैसा तैसा काम हो रहा है, हेल्थ के सेक्टर पे वो लोग अच्छा काम है, एजुकेशन पे वहाँ अच्छा काम हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर सबसे बदतर और बुरा हाल है तो सिंध का हाल है, या बलूचिस्तान की सूरत हालात देख लें, ठीक है ना। बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सीएम इनका है, और सिंध में भी इनका सीएम है। तो इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इनके पास कोई टारगेट्स गोल इसके पास नहीं है। आप देखिए ना हर वजारत के अंदर करप्शन के बड़े बड़े आप स्कैंडल उठा के देख लें, सब चोरी
کرپشن ہو رہا ہے اس صوبے کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں کے لوگوں سے اتنا ٹیکس لیا جا رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. اب آپ صبح اگر گاڑی لے کے نکلے تو 10 ٹریفک والے آپ کو روک لیں گے. بھئی حکومت نے کہا کہ آپ چلان کریں. ہر ٹریفک والے کو ایک ٹارگیٹ دیا گیا ہے انسپیکٹر کو کہ بھئی آپ کو 200 لوگوں کا چلان کرنا پڑ گیا نا. اب وہ اسی شہر کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، ان کا چلان کر رہے ہیں. ایکسائز والے وہ گھرم گھاری کبھی ہیلمٹ کے نام پر، کبھی لائسنس کے نام پر، دیگر معاملات پر لوگ یہاں اس شہر کے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. کیا ٹریفک پولیس انویشن کے اندر نہیں ہے؟ اب یہاں لوگوں کو جاب بھی دی جا رہی ہیں. آپ اٹھانے پولیس کے اندر، آپ اٹھانے اس شہر میں ACDC جو آئے ہوئے ہیں. تو ساجد احمد صاحب اتنے سارے مسائل ہیں، کیسے ٹالریٹ کریں گے یہاں کے جو رہنے والے ہیں؟ کب تک ٹالریٹ کریں گے؟ مطلب جو لگ رہا ہے جی وقت کے ساتھ ساتھ اس شہر کا حال تو بہت برا ہو گیا. اتنا برا ہو گیا کہ آپ کی سوچ ہوگی. آج آپ نکلے نا شہر کو، اس شہر کو بالکل گاؤں دیہاتوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. کہیں کوئی نظام نہیں ہے، کہیں کوئی سسٹم نہیں ہے. لیکن جب حکومتی اراکین جب پریس کانفرنسز کرتے ہیں تو وہ تو ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے ملک کا معاشی نظام اتنا مضبوط ہو چکا ہے اور ملک جو ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے. مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، سب مسائل حل کی جانب ہیں اور حل ہو جائیں گے بس 2-4 مہینے. ہو سکتا ہے ملک آگے جا رہا ہو، لیکن یہ شہر اور یہ صوبہ بہت پیچھے ہے. یہ صوبہ بہت پیچھے ہے اور اس صوبے کے حالات سر اسی ملک میں ہے نا یہ صوبہ بھی اور یہ شہر بھی. بالکل، لیکن اس صوبے کے حالات بہت خراب ہیں. جبکہ یہ شہر، اس صوبے کے اندر جو شہر کراچی ہے وہ پورے ملک کو پال رہا ہے. پورے ملک سے لوگ ادھر آ کے جاب کر رہے ہیں. تو وفاق کیوں پہلو تہی کرتا ہے اس شہر کے لیے جب یہاں سے سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہے، جب یہاں پر سب سے زیادہ بزنس ہے، تو کیوں وفاق اس کی اہمیت کو کنسیڈر نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہم سنتے تھے کہ سیاست عبادت کا نام ہے. لوگ الیکشن کے بعد اسمبلیوں میں جاتے ہیں. وزیر اعظم کوئی بھی پارٹی، کسی پارٹی کا جیتے ہے وزیر اعظم الیکشن کے اندر جیتے اور جیتنے کے بعد اس کا نمائندہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائے تو کوئی ووٹ اس کو دے یا نہ دے وہ سب کا نمائندہ ہوتا ہے. لیکن اس ملک میں ایسا نہیں ہے. اگر وزیر اعظم پنجاب کا ہے، آیا ہے، تو اسے پنجاب ہی تک محدود ہو. اس کو اپنے ووٹ بینک کا خیال ہے، اس کو ملک کا خیال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس باقی اگر جیسے تیسے ملک چل رہا ہے چلنے دو. اپنا نیکسٹ ٹائم وزیر اعظم کس طرح ان کو آنا ہے یہ سوچنا ہے. آپ اگر مختلف ممالک کے جو ترقی یافتہ، ترقی پذیر ممالک ہیں، وہاں ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں جن پارٹیوں کے لوگ جیت کر آتے ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں بغیر کسی لالچ، حرص، دل اور تمنا کے. نسلی معاملات کو سائڈ پہ رکھ کے، لسانی معاملات کو سائڈ پہ رکھ کر وہ صرف ملک کی تعمیر ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. کسی پارٹی کا بنیادی ایجنڈا جو آپ سیاسی جماعتیں سو کالڈ جو اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں جمہوری جماعتیں کہتی ہیں، ان کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم وزیر اعظم بن جائیں، ہمارا صدر بن جائے تو ہم کام کریں گے. ٹارگیٹ بیسیکلی بنیادی یہی ہے نا. لیکن یہاں پر ایسا کہ بن جاتے ہیں اور لوگوں کو الیکشن سے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ ہم پیٹرولیم پرائز کو ڈیکریز کر دیں گے، ہم مہنگائی کو کم کر دیں گے. صاحب آپ پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں، 178 پارٹیاں یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں، لیکن کہیں کوئی نظر نہیں آتا. تعلیمی نظام کی بات کریں تو 5-6 تعلیمی نظام ہیں، کوئی چیز کسی ڈائریکشن میں نظر نہیں آ رہی. بہت ہیپوزٹ وے ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم ون نیشن نہیں ہیں، ہم تقسیم لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم نسلی بنیادوں پہ تقسیم ہیں، ہم مذہبی بنیادوں پہ تقسیم لوگ ہیں، ہم فقہی بنیادوں پہ تقسیم لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہی وجہ ہے کہ ایک کانسٹنٹ پالیسی بن نہیں پا رہی پاکستان کے اندر کہ ایجوکیشن کی ایک پالیسی بنے اور اس پر امپلیمنٹ پورے پاکستان میں یکساں طریقے سے ہو. ٹھیک ہے نا؟ ہیلتھ کی کوئی ایک پالیسی بنے، اس پر امپلیمنٹ پورے پاکستان میں یکساں طریقے سے ہو. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہے. آپ مختلف، یہ الگ ہے کہ کوئی سیاح آ جاتا ہے جی. اگر ایم کیو ایم کو مختلف وقتوں میں اگر مختلف اختیارات کے ساتھ حکومتیں ملی تو ایم کیو ایم نے کام کر کے دکھایا. تو ساجد صاحب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ کاسمیٹکس اقدامات کر رہی ہے، بس اوپر سطحی طور پہ میک اپ ہے، بس جو بھی کچھ ہے.
आपने बड़ी अच्छी बात की है, बहुत प्यारी बात की कि बिल्कुल सरसरी तौर पर ना ऊपर ऊपर काम हो रहा है, बस दिखाने के लिए, दिखावे के हद तक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के माशी हालात वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब ये कहते हैं बकौल जो अशारिया बता रहे हैं, जो नंबर्स का गेम बताते हैं कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान आगे जाए, तरक्की करे, मुल्क आगे जाएगा तो नस्लें यहाँ बेहतर तौर पे जो आने वाली नस्लें सर्वाइव कर सकेंगी, ठीक है ना। लेकिन अभी तक लगता है कि सिर्फ नंबर्स का गेम बताते हैं, उसके बाद अगर ये चलेगा दूसरा आएगा तो बताएगा ये तबाह करके चलेगा। हर आने वाला बताता है कि वो आए वो तबाह करके चले गए, वो आए वो तबाह करके चले गए, खजाना खाली, खजाने के अंदर कुछ नहीं, हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे IMF का चैप्टर क्लोज करें। लेकिन ये कहते कहते हुकूमतों का वक्त करीब आ जाता है, वो चली जाती हैं, लेकिन तसल्सुल वही आ जाता है कि IMF से कर्जा भी मुस्तकिल बुनियादों पर लिया जा रहा है, माशी हालात भी सही होके नहीं दे रहे हैं, कुदरती आफात अगर आ जाएं तो उसका कुछ सदबाब नहीं है। कल को अगर कोई अल्लाह न करे ज़लज़ला आ जाता है, तूफान को नागनी आफत आ जाती है आसमानी, अल्लाह ना करे, तो आप देख लें इस शहर के अंदर क्या वो निज़ाम है कि अगर तूफान आ गया, अल्लाह ना करे कभी ज़लज़ला आता है, बिल्डिंगें गिरती हैं तो कवर कर, ये सालों सदियों तक ऐसे पड़े रहेंगे लोग, उसके अंदर दबे हुए रहेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह है कि इनके टारगेट्स खिदमत नहीं है, अपनी प्रमोशन है, अपनी प्रोजेक्शन है, अपने आप को CM कब तक रखना है, PM कब तक रखना है, कौमी मफादात नहीं है, ज़ाती मफादात हैं जिनकी वजह से ये तमाम मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मसाइल की निशानदेही तो सभी करते हैं, लेकिन मसाइल का हल कोई नहीं पेश कर पाता। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से। क्या मुल्क में इक़्तिसादी इस्लाहात से महंगाई में कुछ कमी वाक़या हुई है और मौजूदा हालात में क्या आवाम को कुछ रिलीफ मिला है, ये जानने के लिए हमने राब्ता कायम किया है चौधरी अकमल साहब से, माहिर मुआशियात हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अकमल साहब। जी वालेकुम सलाम। अकमल साहब, जो सूरत हाल है मुल्क की मुआशी, वो ज़रा क्लियर आवाम को बताइएगा, क्या सूरत हाल है, क्या हक़ाइक़ क्या हैं? देखें, हक़ाइक़ जो है वो अब अगर मैं डिटेल में बताने लगूंगा फिर तो शायद टाइम कम हो, लेकिन मैं मुख्तसरन कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ों को सम अप करूँ। महंगाई की अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो मुझे अभी फ्यूचर में महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अभी आज 15 तारीख है, रात को पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस का जो ऐलान होगा तो मेरे ख्याल में तकरीबन 15 रुपए जो है वो ऑयल की कीमत में इजाफा मुतवक्को है। और कि आज की तारीख तक जो है वो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें तकरीबन $80 पर बैरल जो है वो ऑयल की प्राइस पहुंच चुकी है। तो उस हिसाब से ये इजाफा तकरीबन 30 रुपए का बनता है, लेकिन चूंकि हम एक महीना पीछे चल रहे होते हैं तो उस हिसाब से अभी 15 रुपए का शायद इजाफा करें और 15 रुपए का जो है वो आने वाले दिनों में। तो पेट्रोल जब महंगा होगा तो फिर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि तकरीबन हर एक चीज़ ही महंगी हो जाएगी, चाहे वो सहूलियात किसी भी किस्म की हों, ज़रूरियात ज़िंदगी हों, खाने पीने की चीज़ें हों, इलाज हो, तालीमों से व्हाटएवर, तो एवरीथिंग जो है वो लोगों की पहुंच से मजीद दूर चला जाएगा। तो एक तरफ तो ये महंगाई की सूरत हाल है। तो दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की बात है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आनी है, तो उसके आज एक नवीद तो सुनाई है वज़ीर आज़म साहब ने कि जो वर्ल्ड बैंक है वो हमें तकरीबन 20 बिलियन डॉलर जो है वो तकरीबन 10 बिलियन डॉलर जो है वो अगले 20 साल में देगा, तो तकरीबन $2 बिलियन पर एनम की इन्वेस्टमेंट करेगा। हालांकि हमें जो ऐसे ज़रूरत बहुत ज़्यादा की है। तो एक तरफ तो मसला ये है कि महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो भी नहीं आ रही है। एक्सटर्नल अकाउंट जो है हमारा वो भी दबाव में है। अभी आने वाले दिनों में हुकूमत को जो है वो मजीद कर्जों की अदायगियाँ करनी है या रोल ओवर्स करवाने हैं। तो इस सूरत हाल में अगर चीज़ें जो है वो कंट्रोल से मजीद बाहर होंगी तो मेरे ख्याल में माशी तौर के ऊपर जो है वो मुल्क मजीद खराबी की तरफ जाएगा। अच्छा, तो फिर अकमल साहब, ये वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब साहब कैसे कह सकते हैं कि मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा और मामलात फिर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने इस किस्म की
بات کی ہے. ٹھیک ہے، وہ دعا تو آپ بھی یہی کرتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں، وزیر خزانہ صاحب بھی یہی کرتے سر ہیں، دعا نہیں، انہوں نے لیکن تو میرے بیان خیال دے میں جو دیا ہے. وزیر اچھا نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ فی الحال جو ان کی جو انرجیز ہیں یا جو ایفرٹس ہیں، وہ لگ نہیں رہا کہ یہ پروگرام آخری ہوگا. کیونکہ ابھی تک دیکھیں نا انہوں نے جو بھی اقدامات کیے ہیں وہ بظاہر نظر تو ان کا اثر کچھ نہیں آ رہا ہے اس وقت. جو بھی چیزیں یا جو بھی چیزیں مہنگائی کے حوالے سے بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ مطلب جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئی تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی کم ہو گئی، پیٹرول کی پرائسز اوپر جانا شروع ہو گئی تو آپ کو ایک مرتبہ پھر مہنگائی اوپر جانا شروع ہوتی نظر آئے گی. ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ فوکس انہوں نے نہیں کیا. امپورٹ ایکسپورٹ ہیں، وہ بھی میرے خیال میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ ان میں اضافہ ابھی تک ہوا نہیں ہے. دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں کہ یہ ملک کو $1 ٹریلین اکانومی بنا دیں گے، اڑان پاکستان پروگرام بھی شروع کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تھیوریٹیکل ہیں. پریکٹیکلی آن گراؤنڈ جو ہے نا وہ چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو اب اگر چیزیں صرف پیپرز میں ہی ہم نے اچھی کر کے دکھانی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو IMF والے تو شاید خوش ہو جائیں اس سے، لیکن عوام تو خوش نہیں ہوگی. نہ ہی عوام کا جو کسی بھی قسم کا اس حوالے سے کوئی مفاد یا فائدہ اس میں ہوگا. تو میرے خیال میں جو ہے وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے. اورنگزیب صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی بینکر ہیں، تو ان کو جو ہے نا وہ ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے. میرے خیال میں ان کی پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ کوئی پروفیشنل بندہ جو ہے وہ اکانومی کا جس کا زیادہ ایکسپیرینس ہو، جیسے FCMA ہیں یا ACMAs ہیں یا اسی طریقے سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، تو اس کیٹیگری کے لوگ اگر ہم وزیر خزانہ کی پوزیشن پہ رکھیں گے تو وہ تھوڑا سا بہتر چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ انہیں اکانومی کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے، ٹیکسیشن کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے، اور دیگر جو مانیٹری پالیسی ہے اس کے حوالے سے بھی چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے، رادر دین کہ صرف چیزوں کو بینکنگ کے حوالے سے ہی دیکھا جائے. اس سے پہلے بھی ان کی پوزیشن پہ کافی سوالات اٹھائے گئے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب ملا نہیں عوام کو. اچھا، آپ نے اڑان پاکستان کے حوالے سے بات کی اکمل صاحب، تو کیا اڑان پاکستان کچھ بے روزگاری وغیرہ میں کچھ خاطر خواہ کچھ کردار ادا کر پائے گا؟ اس سے پہلے پیلی ٹیکسی نکلی تھی، پھر اس سے پہلے ملک سنوارو قرض اتارو ٹائپ کچھ اس طرح کے منصوبے آئے تھے، یہی نون لیگ کی حکومت ہی لے کر آئی تھی، تو اس کا تو کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا. اس میں کچھ امید ہے؟ دیکھیں، اس میں نے جو اڑان پاکستان کی تفصیلات دیکھی ہیں نا، تو ان میں تو انہوں نے وہ جو اقوام متحدہ کے اس میں ہے کہ SDGs ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اچیو کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو انکلوسیو گروتھ، ایک ٹرم یوز کیا، انکلوسیو گروتھ، اچھا، تو وہ اچیو کی جائے گی. اب انکلوسیو گروتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام طبقات کے لوگوں کو جو ہے ایکول اپرچونٹی دی جائے، مساوی مواقع فراہم کیے جائیں بزنسز کرنے کے یا سروسز کے. تو اب یہ تھیوریٹیکل ہے، اگین وہی چیزیں، اور 5 E's کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ جی ای کامرس ہو گیا یا ایکسپورٹس ہو گیا، اسی طریقے سے انرجی وغیرہ، اور یہ سب چیزیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے چیزوں کے اوپر ورکنگ کی بات کی ہے. تو وہ تھیوریٹیکل تو چیزیں اپنی جگہ پہ انہوں نے بڑے اس کے ویژن اور مشن بڑا بنایا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ ای کامرس میں لوگوں کو بڑی سہولیات دیں گے. آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کی اگر دیکھیں سہولت تو وہ دن بدن اس کی اسپیڈ کم ہوتی جا رہی ہے. تو کیا اس میں یہ لوگ ورکنگ کریں گے؟ ایکسپورٹس کی بات کریں تو یہ مساوی مواقع کیا ملیں گے سر ہمیں؟ یہاں تعلیم مساوی نہیں ہے، صحت کی سہولیات مساوی نہیں ہے، پینے کو صاف پانی کی تقسیم مساوی نہیں ہے، تو باقی کیا مساوی مواقع ملیں گے؟ بالکل مل نہیں سکتے نا. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں تو مطلب صرف اور صرف ایک کتابی حد تک یا لکھنے کی حد تک ہے نا. حالانکہ انٹرنیشنلی جو ہے یونائٹڈ نیشن نے خاص طور کے اوپر اس چیز کے اوپر بڑا فوکس کیا ہوا ہے. خاص طور پہ انہوں نے جو اپنے 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز SDGs ہمیں کہتے ہیں وہ جو بنائے ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ تعلیم کی سہولت میسر ہونی چاہیے، صحت کی سہولت جو ہے وہ میسر ہونی چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے. خواتین کے حوالے سے انہوں نے بڑا اسٹرکٹ جو ہے وہ اس میں سٹانس لیا ہوا ہے. تو تقریباً 17 کے قریب ہیں وہ. تو ان 17 کے 17 کو جو ہے نا وہ اکانومیز کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو اب انہوں نے اڑان
پاکستان کے تحت جو ہے وہ جو اپنا ویژن بنایا ہے تو اس میں ان چیزوں کو انکارپوریٹ تو کر دیا ہے، تو لیکن اب اصل تو چیز یہ ہے کہ پریکٹیکلی وہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوتی ہیں، تو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تو آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کیسے ہو رہی ہیں۔ ابھی تک تو اس میں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی چیز امپلیمنٹ ہوئی ہو، صرف اور صرف وہ دعووں کی حد تک ہے کہ جی ہم جو ہے وہ $1 ٹریلین اکانومی بنائیں گے، تو مجھے تو نہیں لگتا $1 ٹریلین اکانومی بنیں گی جس حساب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، بزنسز بند ہو رہے ہیں، اس کے بعد نئے اکنامک زون جو ہے وہ IMF بنانے نہیں دے رہا، قرضوں کے لیے جو ہے وہ پریشانیاں ہو رہی ہیں، ایکسٹرنل اکاؤنٹ جیسے میں نے بتایا فائنینشیل لائبلٹیز وہ ہماری بڑھتی جا رہی ہیں، تو تھنگز آر ناٹ دیٹ ایزی جو جس طریقے سے ان کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ جی تو اکمل صاحب اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF سے کیے گئے وعدے ہمیں نبھانے ہوں گے، اس کا مطلب ہے وہ ذہنی طور پر عوام کو تیار کر رہے ہیں کہ مزید ابھی بوجھ پڑنے والا ہے، پہلے سے مینٹلی پریپیئر ہو جائیں؟ نہیں، ان کا وزیر اعظم صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوگا نا۔ دیکھیں ابھی جو مہنگائی میں کی شرح میں جو کمی ہوئی تھی نا، اس میں بھی حکومت کا کوئی کردار نہیں تھا۔ سارے کے سارے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں چیزوں کی کمی ہوئی تھی اس کا کریڈٹ یہ لوگ لے رہے تھے۔ اب اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی چیز یا پرائسز بڑھنا شروع ہوتی ہیں تو مہنگائی کی شرح میں دوبارہ سے اضافہ شروع ہو جائے گا، تو اس میں وزیر اعظم صاحب کا یا وزیر خزانہ کا کیا کریڈٹ ہے؟ یا تو وہ یہ بتائیں کہ جی ہم نے یہ اقدامات کیے تھے اور اس کی وجہ سے یہ اثرات ہوئے ہیں، بجلی کے حوالے سے یہ ناکام ہے، سرکولر ڈیٹس یہ سرکولر ڈیٹ کو یہ لوگ جو ہے وہ کور نہیں کر پا رہے، جو PIA ہے وہ ان سے نجی شعبے میں نہیں دیا جا سکتا، اسٹیل مل وہی نقصان کر رہی ہے، تو جتنے بھی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ اگین ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک سفید ہاتھی بنی ہوئی ہیں جو ان کے قابو میں نہیں آ رہا، اور دیگر وزارتوں کی اگر آپ بات کریں وہ ایک دوسرے وزارتوں میں ضم تو کرتے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف آن دی ادر ہینڈ اپنے خرچے بڑھاتے جا رہے ہیں، FBR والوں کو گاڑیاں لے کے دے رہے ہیں، اسمبلی کے جو ارکان ہیں ان کی تنخواہیں جو ہے وہ ہزاروں سے لاکھوں میں لے کے جا رہے ہیں، تو اس طرف تو آپ لوگوں کو گروتھ نظر آ رہی ہوگی جہاں پہ ایلیٹ کلاس ہے یا ایک جو مخصوص طبقہ ہے جس نے ویسے ہی پوری اس اکانومی کو کیپچر کیا ہے ان کو تو فائدہ دیا جا رہا ہے، لیکن عام عوام جو ہے وہ اس فائدے سے مستفید نہیں ہو پا رہی۔ FBR کو جو مراد دی گئی ہیں وہ بڑی بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر ہم جیسے غریب ملک کے لیے۔ ضرور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور چودھری اکمل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور چودھری اکمل صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ غربت کے حوالے سے ورلڈ بینک کی رپورٹ جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، 0.7% بڑھ چکی ہے غربت اور 1.3 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں۔ چودھری اکمل صاحب، آپ جب بریک پر جانے سے پہلے آپ FBR کی جو مراد دی گئی ہیں FBR کے افسران کو، ان کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کے منظور کردہ نیشنل ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت FBR نے اپنے عملے کے توسط سے ٹیکس نادہندگان اور شارٹ فائلرز کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک جانب عوام جو کہ پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے، اب مزید جو ہے ان پہ شکنجہ کسا جا رہا ہے، تو یہ تو بڑی ناانصافی نہیں ہو گئی؟ بس اس ملک میں جو ہے وہ جو رہنے کا حق ہے وہ تو وہی ہے، افسر شاہی کو رہنے کا حق ہے، یا جو اپر کلاس ہے یا جو سلیکٹڈ چند ایک ایلیٹ کلاس جسے ہم کہتے ہیں، جو جنہوں نے پوری اکانومی کو کیپچر کیا ہوا ہے، سارے کی سارے ریسورسز کو جو ہے وہ انہوں نے قابو کیا ہوا ہے، تو ملک میں زندہ رہنے کا حق تو صرف ان کا رہ گیا ہے، عام عوام بیچاروں کا تو کوئی حق نہیں ہے۔ ابھی آج بھی میں شارع فیصل سے جا رہا تھا تو شاید کوئی آفیسر وغیرہ جا رہا تھا، تو آپ یقین کریں پورے اتنے رش میں 6 گاڑیاں آگے اس کے چل رہی ہیں، 4 پیچھے چل رہی ہیں، 10-12 جو ہے نا وہ گاڑیوں کا پروٹوکول شارع فیصل پہ پیک آورز میں جو ہے نا وہ بندہ لے کے جا رہا ہے، جہاں پہ عام عوام دیکھ رہے ہیں، تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو کوئی خیرات بھی نہیں دینا پسند کرتا، قرضہ تو دور کی بات ہے، اور وہاں پہ اگر آپ ہمارے جو سیاستدان ہیں یا جو افسر شاہی ہے ان کی اگر آپ اس قسم کی شاخرشیاں دیکھیں تو عرب شہزادے بھی کیا
ان کے سامنے ہوں گے، اللہ معاف کرے. تو یہ تو ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے جو ہم لوگ بھگت رہے ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں. ایک طرف اگر آپ عوام اور حکمران جو ہے وہ سادگی کا درس دیتے ہیں کہ آپ لوگ کرا، تو خود بھی تو ان کو جو ہے نا وہ شو کرنا چاہیے نا. ایف بی آر یہ ٹیکس لگا رہے، خود ایف بی آر جو ہے وہ اس کے افسروں کو گاڑیاں دے رہے ہیں، حالانکہ لوگ جا رہے ہیں الیکٹرک بائکس کے اوپر، الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر. آج بھی وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو ان کو جو ہے وہ ہم خوشائند قرار دیا ہے کہ جو لوگ الیکٹرک گاڑیاں استعمال کریں گے. تو بھائی یہ ایف بی آر والوں کو بھی آپ الیکٹرک موٹر سائیکلیں لے کے دے دو نا، ان کو گاڑیاں لے کے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے کون سے انہوں نے کارنامے کیے ہیں جو آپ ان کو گاڑیاں بھی لے کے دے رہے ہیں؟ سارے کا سارا ٹیکس تو ویسے ہی ود ہولڈنگ کے ذریعے یا ایڈوانس مطلب بجلی کے بلوں پہ یا فیول کے اوپر، یا جو کارپوریشنز جو ہیں یا کارپوریٹ کمپنیز ہیں وہ کاٹ کے آپ کو جمع کروا دیتی ہیں. ایف بی آر والے کو ٹیکس تھوڑی کلیکٹ کرتے ہیں، وہ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے سارے کے سارے ویسے ہی ٹائم ضائع کرنے کے لیے عوام کا بھی، اور اوپر بجٹ کے اوپر بھی وہ بوجھ بنے ہوئے ہیں. اچھا اکمل صاحب، کیونکہ ظاہر آپ ماہر معاشیات ہیں، بڑی گہری نظر ہے، بڑا ریسرچ ہے آپ کا، اور ایک عرصہ آپ فیلڈ سے منسلک رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جو ہمارے ملک میں ٹیکس کا نظام ہے اس نے بزنس کو تباہ کر دیا ہے؟ دیکھیں، نظام جو ہے نا وہ اصل جو مسائل ہیں نا، ہمارے یہاں پہ قانون موجود ہیں. قوانین جو ہے نا وہ چاہے آپ کسی بھی حوالے سے لے لینا، قوانین موجود ہیں. ایکچولی جو ہے نا ان کے اوپر عمل درآمد نہیں عمل ہے. درآمد ٹیکس کے لاز بھی ہیں، ٹیکس کے لاز بھی ہیں نا، تو وہ بیچارے غریب کے اوپر تو امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو بڑے لوگ ہیں جن سے ٹیکس لینا چاہیے نا، وہ ٹیکس دیتے نہیں ہیں. اب وہ سارے کے سارے ٹیکس چوری میں ملوث ہیں، وہ سارے کے سارے کرپشن میں ملوث ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کی تو بیچاروں کی سیلری سے آٹومیٹکلی امپلائر کاٹ لیتا ہے، چاہے وہ سرکاری ملازمین ہو یا پرائیویٹ ملازمین ہو، تو ان بیچاروں کی تنخواہوں سے کٹ جاتا ہے. لیکن وہ جو بزنس کلاس ہے، خاص طور پہ جو اربوں روپے کما رہے ہیں سال کے، وہ لوگ جو ہے نا وہ اکاؤنٹس میں ہیر پھیر اوپر نیچے کر کے اپنا ٹیکس بچا لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے خلاف کیا کاروائی کرتا ہے ایف بی آر؟ کس لیے بیٹھا ہوا ہے ایف بی آر؟ کیوں ان لوگوں سے جو ہے نا وہ ٹیکس کلیکٹ نہیں مطلب یوں کرتا؟ کہنا چاہیے صرف کہ اور صرف آسان راستہ ڈھونڈا ہوا ہے. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے صرف اور صرف آسان راستہ ڈھونڈا ہوا ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کا. جی بجلی کے بلوں کے ذریعے ٹیکس کلیکٹ کر دیا، گیس کے بلوں کے ذریعے ٹیکس کلیکٹ کر دیا، یا سپلائیز کے اوپر اور سروسز کے اوپر ٹیکس کلیکٹ کر لیا، رینٹ کے اوپر ٹیکس کلیکٹ کر لیا، فیول کے اوپر ٹیکس کلیکٹ کر لیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے بآسانی انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے نا وہ تو کلیکٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ امیر آدمی بھی اتنا ہی دیتا ہے اور غریب آدمی بھی اتنا ہی دیتا ہے. لیکن وہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے جو کہ انکم کے پروپورشن میں سب کو دینا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ غریب آدمی تو بیچارہ اپنی سیلری میں سے دے دیتا ہے، لیکن وہ جو امیر آدمی ہے وہ ہیر پھیر کر کے بچ جاتا ہے ان چیزوں میں. تو اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تاکہ ریئلی جن لوگوں نے ٹیکس دینا ہے وہ لوگ ٹیکس دیں. تو اس سے اگر آپ ٹیکس کی کلیکشن میں اضافہ کریں تو اس کو ویلکم بھی کیا جائے گا. لیکن اگر آپ ٹیکس کی کلیکشن میں اضافہ کریں گے اکراس دا بورڈ، امیر غریب سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں گے، تو یہ تو انفیئر نظام ہے نا. تو اس طرح تو نظام میرے خیال میں چلے گا نہیں. وہ تو پھر مطلب ایک قسم کا ظلم کی بات ہے نا کہ جو غریب ہیں اور سب کو جو وہ آپ ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے جائیں. سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقہ ہی پس رہا ہے اس وقت، کیونکہ سب سے زیادہ ٹیکس بھی وہی دے رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر انکم کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو سب سے زیادہ ٹیکس اس وقت دے رہا ہے وہ سیلریڈ کلاس دے رہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو عام بزنس مین ہے یا عام عوام ہے نا وہ بھی دے رہی ہے. سیلری کے اوپر تو صرف انکم ٹیکس کٹ جاتا ہے نا، لیکن سہولت اس کچھ کے نہیں علاوہ تو میسر ہے. جی اب اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں نا انڈائریکٹ ٹیکسز بھی تو ہیں، اور زیادہ حکومت کی جو کلیکشن ہے وہ تو انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہوتی ہے. یعنی جو میں کہوں گا کہ کوئی اگر سویپر بھی ہے تو وہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس پے کر رہا ہے. فیول جب وہ بھروانے جاتا ہے یا ٹرانسپورٹ کے کرائے دیتا ہے تو انڈائریکٹلی وہ بھی اسی ٹیکسز میں یا کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا خریداری ہوتا کرتا ہے، کچھ بھی خریداری کرتا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس پے کرنا ہاں، ہر ایک چیز کے اوپر سیلز ٹیکس وغیرہ سارا وہ انڈائریکٹ ٹیکس اسی کو کہتے ہیں نا. کھانے پینے کی چیزیں ہیں ہوٹلوں میں جو بڑے بڑے ہیں ان کے اوپر اب تو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا ہوا، ایون کہ مشینیں ایف بی آر نے لگائی شاہراہیں ہوئی ہیں. ایکسپریس ویز کو استعمال کرنے میں بھی ہمیں ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے.
بالکل ہر چیز کا ٹیکس ہے. اب صرف تھوڑا سا انتظار کریں, اللہ معاف کرے, اب تو آگے جو ہے نا سولر کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا, کیونکہ جس طریقے سے یہ ہم جو ہے وہ فیول والی الیکٹریسٹی, یہ جو عام جو بجلی بن رہی ہے نیپرا کے توسط سے جو ہمیں مل رہی ہے, اب اس کے اوپر کنزمپشن لوگ ہر ایک سولر پلیٹ لگا رہے ہیں. سر بجلی پہ سن رہے تھے, کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ بجلی کے فی یونٹ قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہونے والی ہے, شاید 11 روپے پر یونٹ, کچھ ایسی ہیں خبریں آپ کے پاس؟ بالکل ہاں ایسا ہے, 10 روپے کے قریب جو ہے وہ کمی ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن اگین میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب لوگ جو ہے نا وہ لوگوں نے تو سولر لگا لی ہیں, سولر کے اوپر شفٹ ہو گئے, تو اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ جو کنزمپشن ہے, جو پاور پروڈیوسر, جو کمپنیز جو فیول سے بجلی جنریٹ کر رہی ہیں, تو ان کو تو کیپیسٹی چارجز ہم نے پے کرنے ہی کرنے, وہ تو ہم آلریڈی پے کر رہے ہیں. تو اب ایک طرف جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی مزید جو ہے وہ آئیڈل ہو جائے گی. مطلب لوگ جو ہے وہ پہلے بجلی جو یوز کر بھی رہے تھے, وہ جب سولر پہ جائیں گے تو بجلی میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی جو کلیکشن ہے بجلی کے حوالے سے وہ کم ہوگی. تو الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ پھر حکومت کیا کرے گی, وہ ٹیکس لگائے گی, سولر کے اوپر ٹیکس لگائے گی. اب وہ یا تو ڈائریکٹلی لگا سکتی ہے, یا وہ فکس چارجز کی صورت میں, جیسے 1000 روپے فکس چارجز رکھے ہوئے تھے, اگلی مرتبہ وہ بتا دیں گے کہ یہ ٹھیک ہے جی, جس کا 200 یونٹ سے کم بل ہے اس کے جو ہے نا وہ 2000 روپے فکس چارجز ہیں, جس کا اتنے سے زیادہ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا فیوچر میں دیکھنے میں آ سکتی ہے, اگر ہم جس طریقے سے سولرائزیشن کر رہے ہیں, اور پرائیویٹلی ہر ایک بندہ اپنی اپنی چھت کے اوپر جو سولرائزیشن کر رہا ہے, تو اس کے نتیجے میں یہ ساری امپلیکیشن جو ہے وہ فیوچر میں ہمیں دیکھنے میں آ سکتی ہیں. بڑا خطرناک نقشہ آپ نے کھینچ دیا ہے چودھری اکمل صاحب. حکومت تو کچھ اور منظر کشی کر رہی ہے, لیکن حقائق آپ نے جو بتائے ہیں وہ کافی پریشان کن ہے. اچھا, سی پیک کے حوالے سے ضرور بتائیے گا, سی پیک کا کچھ امید ہے ملک میں بہتری لانے کے لیے؟ دیکھیں, پچھلے دنوں جو چند ایک واقعات ہوئے چائنیز شہریوں کے حوالے سے جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, تو اگین لا اینڈ آرڈر اینڈ سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں وہ واقعی بڑھ رہے ہیں, اور اس میں جو ہماری مسلح افواج ہیں وہ اپنا کردار تو ادا کر رہی ہیں, جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں. اور پولیٹیکلی بھی اگر SIFC کے پلیٹ فارم سے آپ دیکھیں تو ایفرٹس کی گئی تھی, جس کی وجہ سے سی پیک کے منصوبوں کے اوپر عمل درآمد شروع تو ہو گیا تھا. گوادر ایئرپورٹ کا بھی افتتاح ہو گیا تھا, اور دیگر جو اکنامک کوریڈورز بنانے تھے ان کے اوپر بھی ورکنگ سٹارٹ ہو گئی تھی. لیکن یہ جب سے جو ہے وہ سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے وہ پیش آیا, تو اس کے بعد سے بظاہر لگ ایسے رہا کہ ایک مرتبہ پھر سے چیزیں جو ہے وہ سرد مہری کی طرف جا رہی ہیں. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, کوشش تو کر رہے ہیں SIFC کے پلیٹ فارم سے بھی اور پاک فوج بھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے یہ ایک سائیڈ پہ ہو. آج بھی جیسے خبر آئی ہے کہ KP میں گئے تھے چیف آف آرمی اسٹاف, تو انہوں نے وہاں پہ بھی جو ہے وہ سارے جو سیاستدان ہیں ان سے بھی مخاطب ہوئے, عوام سے بھی انہوں نے یہی اپیل کی ہے کہ اس دہشت گردی کا جو ہے وہ مل جل کر خاتمہ کرنا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی دہشت گردی کی وجہ سے سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور پھر وہ ڈائریکٹلی ہماری اکانومی کو ہٹ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ساری قوم کو بہرحال یکجا ہونے کی ضرورت ہے, اور ایک دوسرے کا جو ہے وہ بازو بننے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو ہی ہم اس قسم کے بحرانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ادروائز چیزیں جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اچھا چودھری اکمل صاحب, پاکستان میں بے شمار وسائل ہیں, لیکن ہر دور میں ملک بحرانوں کا ہی شکار رہا. جب بھی سنا, جب سے ہوش سنبھالا, یہی سننے کو ملا کہ ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے, ایک نازک موڑ ہے جہاں سے ملک گزر رہا ہے, بہت سفر کر رہے ہیں, بڑی مشکلات ہیں. تو آخر اس نااہلی کا ذمہ دار آپ کس کو قرار دیتے ہیں؟ آپ کی نظر میں کون اس کا رسپانسبل ہے؟ ایز اے نیشن اگر آپ بات کریں تو ہر ایک انڈیویجول جو ہے نا اس کا ذمہ دار ہے. اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ گورنمنٹ ہے. میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں, آپ بھی اتنے ذمہ دار ہیں, اور دیگر جتنے بھی تمام شہری ہیں نا وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں. ہم لوگ بھی تو اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری نہیں کر رہے نا. جو ہمارے جو چیزیں ہیں, پڑوسیوں کے حقوق جو ہمیں بتائے گئے ہیں وہ ہم پورے نہیں کرتے. ہم جو ہے وہ ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم کہیں بھی کرپشن سے جو ہے وہ خود کہیں باز آتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, لیکن ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے, اپنی گلی کو کبھی اون نہیں کرتے. بالکل.
ٹھیک کہا آپ نے۔ تو یہی ہے نا، اب یہ قوموں کے یہیں سے تو ڈسپلن کہاں ہے ہمیں؟ اگر جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ بتی لال ہے پھر بھی اس میں جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں، ٹریفک کی لائن کی پابندی ہم نہیں کرتے، لائن کی پابندی جو ہے وہ ہم نہیں کرتے، تو اب انہی چیزوں سے تو قوم کے ڈسپلن کا پتہ چلتا ہے نا۔ اگر قوم ڈسپلنڈ ہوگی تو آگے حکمران بھی ڈسپلنڈ ہوں گے۔ ہم قوم ہی جو ہے نا وہ ساری کی ساری آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، تو اگر ہم نے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا تو ہمیں اپنے آپ سے اسٹارٹ کرنا ہوگا، تو جا کے چیزیں جو وہ بہتری کی طرف جائیں گی، یا ورنہ پھر یہی ہے کہ ڈنڈا سرکار چلے گی اور بس ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جاتا رہے گا۔ تو کوئی ایسی سرکار ہے آپ کے خیال میں جو کہ درست کر سکتی ہے اس قوم کو؟ بس اس وقت جو سرکار چل رہی ہے وہ بس ڈنڈے کے زور سے ہی کر سکتے ہیں، لیکن اگین میں کہہ رہا ہوں نا، نہیں، ایسی کوئی سرکار ہے نہیں جو کر سکے۔ جب ساری کی ساری عوام ہی جو ہے نا وہ غلط راستے پہ چل رہی ہوگی تو پھر ان کو کوئی نہیں صحیح کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے پھر ایسی قوموں کو، یا پھر جو ہے وہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ آہستہ 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 ایک ارتقاء کا جو عمل ہے یا مکافات عمل جسے ہم کہتے ہیں وہ پریکٹس میں آتا ہے، لوگوں کو شعور آتا ہے، تو آتے آتے چیزیں جو پھر جو ہے وہ اسٹریم لائن ہوتی ہیں۔ اور دعا کریں ہماری قوم بھی جلد از جلد جو ہے وہ عقل اور ہوش کے ناخن لے، بہت پیچھے رہ گئے ہم لوگ ویسے بھی۔ اچھا اکمل صاحب، اب وقت بالکل مختصر رہ گیا ہے، جلدی سے میں آپ سے ایک ون لائنر لینا چاہوں گی کہ حکومت کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے اس مشکل حالات میں؟ حکومت کو جو ہے نا وہ مشورہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اپنی جو اکانومی ہے، انڈسٹری ہے، اس کے اوپر فوکس کریں، ایگریکلچر کے اوپر فوکس کریں۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہمارے لوکل انویسٹرز ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ چودھری اکمل صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ساجد احمد صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین یاد رکھیں، ہمارا ملک ترقی پذیر تھا، ایشیا میں سب سے زیادہ ترقی کر رہا تھا، لیکن ہم خود اس بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں احساس کمتری سے نکل کر اپنی کھوئی ہوئی اہمیت کو بحال کرنا ہوگا، تبھی معاملات حل ہو سکیں گے۔ سوچئے گا ضرور۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔